साइकिल चलाने का वैसे मज़ा इन्हीं मुल्कों में आता है। दोस्तों आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है मेरी, क्योंकि गला ख़राब रहा, कई दिन तक बुखार में पड़ा रहा, गला भी ख़राब था। आज कुछ बेहतरी आ गई है तो मैं निकला हूँ अपनी साइकिल लेके। ये देखिए, ये मेरी साइकिल है और ये मैं साइकिल चला रहा हूँ समंदर के किनारे। इस तरफ देखिए सारा ये बीच साइड है, बहुत ही खूबसूरत। और इस तरफ अगर आप देखें, ये इस तरफ ये लेक है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। इस वक्त तकरीबन दोपहर के 3:15 हो रहे हैं, लेकिन सर्दियाँ हैं तो इसको दोपहर नहीं कह सकते, क्योंकि असर की नमाज़ मैंने अभी पढ़ी है और मैं इस वक्त निकला हूँ वॉक पे साइकिल चलाने के लिए। खुशहाल मुल्क है, खुशहाल लोग हैं। रोज़ आना, चाहे डे ऑफ हो या डे ऑफ ना हो, एक अच्छी खासी तादाद जो है ना वो पार्कों में आती है और यहाँ पे एंजॉय करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं आज काफ़ी दिनों बाद फिर निकला हूँ घर से। वैसे तो तकरीबन ऑन एंड ऑफ निकलता रहा, लेकिन आज जो मेरा इरादा था वो वीलॉग ही बनाने के लिए था। और मैं ये चाह रहा था कि अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पर, तकरीबन मुझे आज अगर हम बात करें तो तकरीबन मुझे 25 डेज़ हो गए हैं सऊदी अरब आए हुए, और अलखुबर में ही हूँ मैं। और मेरा उम्रे का जो इरादा है वो भी वैसे ही है इंशाल्लाह, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि विदिन 4-5 डेज़ मैं निकल जाऊँ उम्रे के लिए। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इन 20-25 दिनों में, वैसे तो मैं कई दफ़ा सऊदी अरब आया हूँ, लेकिन हमेशा जब भी आया तो इससे पहले भी 2-3 दफ़ा आया तो वो हज और उम्रे की वजह से आया हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो मेरा ट्रिप है वो उम्रे का तो इरादा है ही है, लेकिन बेसिकली एक लेजर ट्रिप था और अपनी बेटी के साथ कुछ टाइम गुजारना था, अपने नवासे के साथ। और मेरी 2-3 बेटियाँ भी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलें मैं सबके साथ ही कुछ थोड़ा सा एक क्वालिटी टाइम गुजार लूँगा, गपशप हो जाएगी। तो इस दौरान जो है मेरी मुख्तलिफ़ ऑब्ज़रवेशंस रहीं जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। कुछ वीडियोस में तो मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया था वो यहाँ की जो मार्केट्स हैं, यहाँ के जो बीचेस हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, लेकिन सिर्फ इतना है कि वो कमेंट्स चूँकि आप करते नहीं हैं और मुझे फिर पता नहीं चलता कि ये वीडियो आपको पसंद आई या नहीं, है आप मज़ीद और क्या चीज़ें देखना चाहते हैं यहाँ पे। तो ज़ाहिर बात है, मुसलमान होने की हैसियत से तो हर एक की ख्वाहिश यही होती है कि जो मुक़द्दस मकामात हैं उन्हीं के बारे में बात की जाए, और उन्हीं के बारे में जो है ना जो इसके आसपास जो इलाके हैं वही आपको दिखाए जाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी हो जाएगा। लेकिन ये जो अब वीडियो बन रही है आज की, उसमें इंशाअल्लाह मैं आपसे बात करूँगा मसाजिद के बारे में। यहाँ की जो मसाजिद हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। पहली बात तो ये है कि जो बनाई है इन्होंने बहुत ही अच्छी, वेल मैनेज्ड, बहुत खूबसूरत। उसका आर्किटेक्ट जो है जिसने उसको डिज़ाइन किया है, जिसने उस पर पैसे ख़र्च किए हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा वो सब कुछ चीज़ें देखकर। सिर्फ़ एक चीज़ जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी वो ये थी कि यहाँ पे वज़ूख़ानों में जो बैठने की जो जगह हैं, बैठ के वज़ू करने वाली, तो वहाँ पे लोग बैठते नहीं हैं, खड़े होके जो है ना वज़ू कर रहे होते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। हालांकि यहाँ जो वॉशरूम्स हैं उसके अंदर इन्होंने हैंड वॉशिंग सोप्स वगैरह भी रखे हुए हैं, टॉयलेट पेपर्स भी हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी लोग जो हैं वो ज़्यादातर यानी 99% लोग जो हैं वो खड़े होकर वज़ू कर रहे होते हैं। जो मैं समझता हूँ कि अगर बैठने की पोस्टें बनी हुई हैं तो लोगों को बैठ के ही वज़ू करना चाहिए, लेकिन लोग बैठते नहीं हैं और लोग जो है ना खड़े होकर ही वज़ू करते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगा कि साथ ही साथ उसकी स्लाइड्स भी जो हैं वो भी आपको दिखाता रहूँ। जो दूसरी चीज़ मैंने देखी यहाँ पे वो ये थी कि जो कुरान पाक के नुस्ख़ाजात यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक तो उनकी प्रिंटिंग बहुत ही अच्छे प्रिंटिंग प्रेस से करवाई गई है। मेरा ख्याल है कि जो सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है वही इसको लुक आफ्टर करती है।
لیکن کئی ایک زبانوں میں، چونکہ بہت زیادہ ملکوں کے لوگ یعنی مختلف قومیتوں اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو ان سب کو قرآن پڑھنے کا اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے معنی اور جو قرآن پاک کے نسخے ہیں، ظاہری بات ہے وہ تو عربک میں ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو معنی ہیں وہ انہوں نے ان کی مختلف زبانوں میں ترجمہ اس کا کر کے رکھا ہوا ہے. موسٹلی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں اور انڈینز ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، اور اسی طرح انڈونیشین لوگ ہیں، ملائیشیا کے لوگ ہیں. تو ان کی جو زبانیں ہیں ان میں آپ دیکھیے گا، میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس کی سلائیڈ کہ کس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ ریکس میں خوبصورت قرآن پاک کے ترجمہ کیے ہوئے نسخے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے فلپائن کے دوست ہیں اور یہ دیکھیے مچھلی پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک پارٹ ٹائم مشغلہ لوگوں کا یہی ہے کہ یہ جو سمندر ہے یہاں پہ لوگ مچھلیاں پکڑنے آتے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ انگریزی سمجھتے ہیں. واٹس یور نیم؟ I'm Joseph, sir. Joseph? Yes. Okay. And where are you working? I'm working in a drilling company. In drilling company? Yes. In a rig? Yes, in the rig. Okay, so today is your day off? Yes, they are. Okay, you are also enjoying music, huh? Yes. I had one of my friend in 1982 when I came to Saudi Arab. There was one boy, he was working at that time because at that time I was also very young like you. His name was Al Jeminis. Al Jeminis? Yes, Al Jeminis. He was from Manila. Al Jeminis? Yes. Filipino? Yes, Filipino. He was a good boy. I still remember him because he was a good friend of mine. Me and Al Jeminis was working in the same department. What is your work, sir? I was working in hotel, in 5-star hotel. Okay. So you have this fishing rod. And what you are having to feed the fish? It's a prawn? Yes, sir. Prawn. Prawn. Okay, okay. I cut into piece. Okay. Right. So do you often come here or is this your first time? No, sir. Okay. You come here for fishing Yes. every week? Every day off, sir. I come here. Okay. And do you catch any fish? Nothing, sir. Okay. But Okay. now, nothing. No, but when on the other days when you come here, do you catch fish? Yes, sir. Okay, okay. Right. And what is the size of fish? A small one or big one? The size is maybe 6 inches. 6 inches. 5 inches, yeah. 6 inches and 5 inches. Yeah. اوکے. یہ دیکھیے دوستو، اس نے یہاں پہ جھینگے کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو کاٹا ہوا ہے اور اب یہ مچھلی پکڑ رہا ہے. یہاں پہ دیکھیے یہ پکا مچھیرا ہے مسٹر جوزف. اوکے. یہ دیکھیے اب یہ تار جو ہے نا لپیٹ رہا ہے اپنی. اوکے. دوسری زبردست بات جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پر جو کیا کہتے ہیں نماز الاوقات کا جو یہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اس بورڈ پہ انہوں نے جو ٹائمنگ لکھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اذان کی. اور اذان کے آگے جو انہوں نے 20 منٹ 15 منٹ 10 منٹ یا 30 منٹس وہ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جماعت کا جو ٹائم ہے وہ اذان کے ٹائم کے بعد یعنی اتنے منٹ کے بعد جماعت یہاں پہ کھڑی ہوگی. تو وہ ایک زبردست بات تھی. دوسری بات یہاں پہ جو مجھے اچھی لگی، جو ہمارے ملک میں عموماً نہیں ہوتا اور لوگ اس سے کتراتے بھی ہیں، وہ یہ کہ یہاں پر ایک تو مین جماعت ہوتی ہے مسجد میں، لیکن ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کے بعد پھر تیسری جماعت. فجر میں البتہ نہیں ہوتا، لیکن باقی جو ظہر عصر مغرب عشاء اس میں اگر آپ سے مین جماعت مس بھی ہو جائے تو باقی جماعتوں کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور کوئی بھی شخص جو ہے اقامت پڑھ کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جتنے بھی لیٹ کمرز جو ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے جماعتیں کروا رہے ہوتے ہیں. تو پھر جیسی دوسری جماعت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگ رہ گئے ہوں تو تیسری ہوتی ہے، پھر بھی لوگ رہ گئے ہوں تو پھر
چوتھی جماعت بھی ہوتی ہے یہاں پہ. تو یہ ایک چیز میں نے آبزرو کی, میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. اور میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے توسط سے ہمارے پاکستان میں بھی الحمدللہ بہت زبردست قسم کے مسلمان رہتے ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے اس لحاظ سے بھی کہ یہ اسلام کا ایک قلعہ ہے, اور یہاں پہ جو دین کی جو وہ ہے الحمدللہ فالوورز وہ بہت زیادہ ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے نا آپ لوگ بھی فالو کریں, اور اگر کسی مسجد میں جائیں دیکھیں کہ جماعت ہو چکی ہے تو جتنے بھی نمازی اور حضرات ہیں وہ آئیں اور سیم یہی طریقہ جو ہے وہ اپنائیں. اور لیکن ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو مسجدیں ہیں, مسجد کی انتظامیہ وہ انہوں نے وہاں پہ نوٹس لگایا ہوا ہوتا ہے کہ جی ایک ہی جماعت ہوگی, اس کے بعد کوئی اور جماعت نہیں ہوگی, جبکہ یہاں پہ اس طرح کا نہ کوئی پرابلم ہے بلکہ ہر ایک کو اجازت ہے, چاہے وہ کسی تفریقہ والی مسجد ہو اس میں بھی یہی بات ہے, اگر وہ کیا کہتے ہیں محلے گلی کی مسجد ہے تو اس کے اندر بھی یہی رول فالو ہوتا ہے کہ جیسی جماعت ہو, دوسری جماعت, تیسری جماعت, چوتھی جماعت, پانچویں جماعت, کوئی اعتراض نہیں ہے, سب کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کروں کہ یہاں پہ کار خیر کرنے والے لوگ, مسلمان لوگ دنیا میں ہر جگہ ہیں, سبھی لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو وہ اپنے استطاعت کے مطابق کسی بھی کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو مجھے اچھی بات لگی وہ یہ کہ مسجدوں کے اندر منرل واٹر کی بوتلیں جو ہیں نا وہ تقریباً ہر روز ہی آتی ہیں. کچھ ایک آدھ مسجد میں نے دیکھا کہ وہاں نہیں ہے, لیکن زیادہ تر مساجد میں آپ کو منرل واٹر کی بوٹلز اور ٹیشو پیپر کے باکسز وہ پڑے ہوتے ہیں. آپ جب بھی جائیں وہاں پہ آپ کے لیے پانی جو ہے رکھا ہوا ہوگا, وہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, یعنی نارملی اتنا فریزنگ نہیں ہوتا, لیکن نارملی چونکہ گرمی بھی یہاں پڑتی ہے, لیکن آج کل تو سردی ہے لیکن پھر بھی پانی کی یہاں پہ بہتات ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہاں پانی آپ کو مل جاتا ہے, تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. میں نے کہا آپ کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کروں. اچھا, دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جو بھی ان کے نماز الاوقات کے جو بورڈ ہیں اس کے اوپر باقی نمازوں کے ساتھ نماز اشراق جو ہے اس کی بھی باقاعدہ انٹری ہوتی ہے, لیکن نماز جمعہ کی کوئی انٹری اس کے اوپر نہیں ہوتی. نماز جمعہ اسی دن اسی وقت میں پڑھائی جاتی ہے جو عام دنوں میں ظہر کی نماز جس میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو نوٹس بورڈز ہیں اس کے اوپر جو ہے جمعے کی نماز کا ٹائم انہوں نے الگ سے لکھا ہوتا ہے, اور ہماری پاکستان کی مسجدوں میں اشراق کی نماز کا جو ہے نا الگ سے کوئی اس کی لائن انٹرڈ نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو میں نے یہاں نوٹس کی. اچھا دوستو, میں نے اپنی عادت کے مطابق جیسے یہاں سعودی عرب میں پہنچا الخبر, تو میں نے یہی سوچا کہ یار یہاں پہ سواری کا انتظام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر سواری کا انتظام نہیں ہوگا نا تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہاں گھومنا پھرنا, اطراف میں ادھر ادھر جانا اور اپنے آپ کو روشناس کرانا ان سارے علاقوں سے وہ ذرا مشکل ہو جاتا تھا. تو پھر اپنی عادت کے مطابق میں نے یہی کیا کہ ایک سائیکل کی تلاش شروع کی. قریب ترین جو لوگ تھے, دوست تھے جن سے متعارف ہوا تھا, ان سے کہا کہ یار کہیں سے کوئی سائیکل ارینج کر کے دو. تو کہیں سے بھی جب سائیکل نہیں ملی تو یہاں پہ ایک سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ ہے سعودی عرب میں جس کو حراج کہتے ہیں. پتہ نہیں میں اس کو پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں یا نہیں, کیونکہ مجھے خود بھی اس کا پتہ نہیں ہے. کوئی احراج کہتا ہے, کوئی حراج کہتا ہے, لیکن بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سیکنڈ ہینڈ آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں اچھی حالت میں بھی اور تھوڑی سی خراب حالت میں بھی, جن کو ریپیئر وغیرہ چاہیے ہوتا ہے, چاہے وہ فرنیچر ہو یا گھر کے برتن ہو یا کوئی اور الیکٹرانک آئٹم ہو, تو وہ سب چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ خریدنے جا رہے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ کتنا اب آپ کے پاس چلے گی. تو بہرحال یہ سائیکل جو ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے, یہ بڑی ایک اچھی سائیکل ہے اور اس کو میں نے خریدا ہے. تقریباً یہ مجھے پڑی ہے 320 ریالز میں. تو ایک ریال کی جو قیمت ہے وہ 75 روپیز ہے. تو اب آپ خود ہی اس کا پھر اندازہ لگا لیں. یہ سائیکل ہے بڑی خوبصورت, بڑی اچھی بھی, ایک گرے کلر کی ہے, اسٹیل گرے اس کا کلر ہے. اور میں نے اس کو نیٹ کے اوپر پھر سرچ کیا تھا, میں نے کہا یار یہ ہمیں کتنے میں ملے گی اگر ہم اس کو فرض کریں اس میں نیا اگر ہم لیتے ہیں. تو انہوں نے اس کی قیمت جو کوٹ کی ہوئی تھی وہ 1600 ریالز تھی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ یعنی 1/4 کی جو قیمت ہے اس سے بھی یہ کم میں پڑی ہے. تو 320 ریالز ملٹیپلائی بائی 75 جلدی سے کیلکولیٹر پہ خود ہی کر کے دیکھ لیں کہ کتنا یہ بنے گا. تو بہرحال یہ ایک اچھا اضافہ ہے. اس کے اوپر میں نے جب سے یہ لیا ہے تو میں اس پہ گھر کے چھوٹے موٹے جو کام ہیں وہ بھی کرتا ہوں. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو میرا حل ہو گیا ہے، اور میری بیگم چونکہ تندور کی روٹی جو ہے نا خمیری روٹی اسے پسند ہے، تو یہاں پر الخبر میں یہاں پاکستانی تندور والے بھی ہیں، بنگلہ دیش والے بھی ہمارے بھائی ہیں جو وہ بھی روٹیاں بناتے ہیں. تو پھر میں نے جو ہے نا ایک کام یہ کیا کہ جو روٹیاں یہاں پہ جو ملتی ہیں جس کو خبز کہتے ہیں میرا خیال، تو وہ تو ہم استعمال کرتے ہی ہیں، لیکن جب سے سائیکل لی تو پھر روٹی کا بھی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کہیں چھوٹی موٹی بھاگ دوڑ ہو تو وہ بھی اس کے اوپر کر لیتا ہوں. خصوصاً اپنے لیے بھی جو ہے نا جہاں آنا جانا ہوتا ہے وہ بھی میں کر لیتا ہوں، چونکہ جگہ پتہ نہیں ہے. سائیکل پہ یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت اور لمٹ کے مطابق 10 12 15 کلومیٹر ہی کہیں کا سفر کر سکتے ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے ہی میں ایک اور سائٹ پہ میں نکلا تھا، میں نے کافی اچھی جگہیں وہاں دیکھی. انشاءاللہ اس کا بھی میں ایک ویلاگ بناؤں گا. بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت زیادہ فیملیز وہاں آئی ہوئی تھیں، تو وہ جگہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا. کافی بڑا بیچ کا ٹریک ہے، میلوں کے حساب سے انہوں نے بنایا ہوا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے، اور لوگ اپنی گاڑیاں پارک کر لیتے ہیں اور پھر وہاں انجوائے کرتے ہیں. فیملیز اپنے ساتھ کھانا پینا لے آتی ہیں، چونکہ گاڑیاں یہاں پہ کافی بڑی بڑی گاڑیاں یہاں پہ مل جاتی ہیں، اور تقریباً گاڑیاں ان کے لحاظ سے سستی ہیں. پیٹرول بھی اچھا ہے یہاں پہ، اتنا مہنگا نہیں ہے. پاکستانی کوئی میرا خیال ہے 150-200 کا لیٹر پڑتا ہے، لیکن بہرحال یہاں کے اگر ریالوں میں دیکھا جائے تو اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے. تو لوگوں نے اس میں کرسیاں بھی، فولڈنگ چیئرز وغیرہ بھی لے کے آتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں اپنا. وہ بھی انشاءاللہ پھر میں کسی دن آپ کو دکھاؤں گا. تو دوستو اب یہاں سے آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا، اور صرف ایک ہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ آپ جب بھی ویلاگز دیکھیں تو اس کو لائک کیا کریں، شیئر کریں. یہ جو تھمب کا نشان اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کو پریس کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اس کو پریس کر دیا کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کچھ کمنٹس کر دیا کریں. بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.